मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। आज हम मसीह यशुआ के फजल से मुकाशफा के रूह से रोशनी डालने वाले हैं कि अगर मसीह ईमान वाला जो शख्स है वो दुख सहेगा तो ही जलाल पाएगा। मसीह दुख सहेगा तो ही जलाल पाएगा। इस पर हम मुकाशफा के रूह से रोशनी डालने वाले हैं। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, रास्तबाज का मतलब धर्मी, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? मसीह यशुआ पर विश्वास करने से, जिसके वसीले से ईमान के सबब उस फजल तक, फजल यानी कृपा, ग्रेस, फजल तक हमारी रसाई भी हुई, जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्ताई, और पुख्ताई से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहल कुद्दस, रूह यानी जो मसीह यशुआ के मुंह से निकला कलाम, मसीह यशुआ की सिखाए हुए कलाम, बातें, और कुद्दस है कदूस से, यानी कदूस यानी पाक, पवित्र और पाक बातें, क्योंकि रूहल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, यानी मसीह यशुआ के वसीले से हमें रूहल कुद्दस की बातें सीखने को मिली, और रूहल कुद्दस बख्शा गया यानी पाक कलाम जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, क्योंकि इंसान की जो अपनी रूह है, इंसान की जो अपनी रूह है वो गुलामी की रूह है, और उसमें डर पैदा होता है। तो खुदावन का कलाम कहता है क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं बल्कि दलेरी की रूह मिली है, गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लपालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी है बाप कह कह कर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हमें उसके साथ दुख भी उठाना है, जिस तरह मसीह ने हमारे वास्ते दुख उठाया, हमारे वास्ते लानत उठाई, हमें भी उसके वास्ते ज़मीन पर दुख उठाना है, लानत उठानी है। लेकिन मसीह आज दुखों से भागता है। मसीह सर दर्द हो जाए तो दुआ कराने लग जाता है, ठीक है, लेकिन कलाम में लिखा है बशर्त कि हम उसके साथ दुख उठाएं। हमें जैसे उसने हमारी खातिर दुख उठाए, हमें भी दुख उठाने हैं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगर दुख उठाओगे तो ही जलाल पाओगे, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफ के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फकर है? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा को क्या पसंद है? नेकी करके दुख उठाना। दुख उठाओगे तो ही जलाल पाओगे, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। मसीह है जो जिसको बुलाहट है,
جس کو مسیح کی طرف سے بلاہٹ ہے، وہ بلایا ہی اسی کے لیے گیا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے، صبر کرے، تاکہ وہ جلال بھی پائے۔ اس کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، صلیب لعنت کو درساتی ہے، یعنی مسیح کے وسیلے، مسیح کے نام پر لعن طعن ہوتی ہے یا دکھ اٹھاتے ہیں، تو ہم اپنی صلیب اٹھاتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، مسیح کی خاطر دکھ نہ سہے، مسیح کی خاطر گالیاں نہ کھائے، مسیح کی خاطر لعنت نہ سہے، دکھ نہ سہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ راست بازی کی خاطر دکھ سہو تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے کہ تمہاری امید کیا ہے، کہ تم مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہو، لعن طعن سہتے ہو، لعنتیں سہتے ہو، گالیاں کھاتے ہو، اس کے جواب دینے کے لیے ہر وقت مشتعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہو جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حدت بھری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، بلکہ جتنے مسیح یشوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور ہو کچھ نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کیونکہ میری دانشت میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی
پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، یعنی یشوع مسیح۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، جن کو پہلے سے بلایا، انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہمارا ورودی ہے؟ کون ہمارا دشمن ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریج نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یشوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس کے سبب تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمتی ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو دکھ اٹھاؤ گے تو ہی جلال پاؤ گے، جس طرح مسیح نے دکھ اٹھایا اور اس نے جلال بھی پایا، اسی طرح اگر آپ بھی دکھ اٹھاؤ گے تو اس کے ساتھ جلال پاؤ گے۔ مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی۔